अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौजूद फखर में खुश आमदेद। आज हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती का दिन है कि आज जनाब मोहतरम रज़ीद दादा हमारे साथ मेहमान हैं और यहाँ पर हम उनके जो एक्सपीरियंस है और उनके जो तज्ज़िये हैं उससे बहुत ही ज़्यादा फैज़याब होने जा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मौजूद फ़खर साहब, आपकी बड़ी मोहब्बत, आपने आज मुझे अपने इस व्लॉग के अंदर हाज़िरी का मौका दिया। नहीं सर, खुशनसीबी तो हमारी है। नहीं, हम देखते हैं आपका व्लॉग और माशाल्लाह बहुत कमाल की खबरें आप देते हैं और जिस तरह आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, आगाही फैला रहे हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त बात। सर बड़ी मेहरबानी सर, बहुत थैंक यू सर। अच्छा सर, कुछ चीज़ें चल रही हैं इस वक्त सियासत में, ज़रा काफ़ी चल रही हैं। हाँ जी, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो चल रही हैं वो जो मुलाकात की एक खबर है जो चल रही है और उस मुलाकात ने हुकूमती हलकों में तो बहुत ज़्यादा ही सरसीमगी उसकी वजह से फैल गई है। लोग अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो जादू है या ये जो खलाई मखलूक है या नादीदा क़ुव्वतें हैं जो इस वक्त इमरान खान को बचा रही हैं, अब इनका क्या करें। मतलब मरियम साहब ने कहा कि जनाब वो कौन उनको बचा रहा है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्टांस सामने आ रहा है वो क्या अब आपके ख्याल में कुछ चीज़ें डेवलप होंगी? देखिए, अब तो दूसरी मुलाकात की खबर भी आ गई। जब हम ये व्लॉग करने बैठे हैं तो असद तूर साहब ने एक व्लॉग किया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी दूसरी मुलाकात भी हो गई है। मैंने अपने ज़राए से चेक किया है और वो इससे पहली मुलाकात से भी इनकारी है। ठीक है, कहते ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने ताना दिया कि आप भी PTI के जो यूट्यूबर हैं उनके बहाव में बह गए हैं। तो बहरहाल इस व्लॉग के बाद फिर मैंने उनको दोबारा चेक करना, उन्होंने भी अपना रिकॉर्ड चेक करके मुझे बताना है ज़राए ने। ठीक है, अच्छा चलिए, एक तो ये हो गया। देखिए, ये जो निज़ाम है ये पूरा, उसके अंदर अदलिया आती है, उसके अंदर हमारा सहाफ़त आती है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन आती है, उसके ऊपर अंदर अपना मीडिया, तो मैं कह चुका हूँ। ये सारा ये निज़ाम जो था इसको गेरअप किया गया था, इमरानाइज किया गया था। मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, इमरानाइज किया गया था। और मज़े की बात ये है कि अगर एक इनमें से एक फरीक भी नहीं पूरा बल्कि उसका एक हिस्सा कहता है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे उसी तरह इंस्टॉल्ड हैं। सिस्टम उस तरह चल रहा है, उनका इंटैक्ट है और वो फैसिलिटेशन उनको एक ही पार्टी, एक ही शख्सियत के लिए करनी है, क्योंकि इसके लिए वो 2004 से बिल्डअप किया जा रहा था सारा सेटअप। ठीक है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी शख्स को ये पूछना चाहिए कि मदद कहाँ से आ रही, बट सारा सिस्टम ही आपने उस तरह इंस्टॉल करवाया है कि अगर ये शर्ट बनाने वाला, ये वोवन शर्ट बनाने वाला अगर आपने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है तो वो पोलो शर्ट नहीं बना सकता। ठीक है जी, तो इसलिए वो निटेड शर्ट नहीं बना सकता, तो उसमें वोवन शर्ट ही बननी है। तो जैसे ही वो सिस्टम काम करता है तो आपको नज़र आता है कि जैसे वो पूरा का पूरा सिस्टम इमरान खान साहब को सपोर्ट या फैसिलिटेट करने के लिए वजूद में लाया गया है। दिस वाज द सिस्टम फॉर, और ये 10 साल निज़ाम चलना था। प्रोजेक्ट इमरान खान की उम्र 2018 से 2028 तक थी। इस दौरान पार्लिमानी जमहूरियत से हमने सदारती निज़ाम की तरफ भी मूव कर जाना था। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं मुख्तलिफ हवाले से, और कि जनाब इमरान खान का जो इस वक्त जो उसका बिल्डअप है वो हुकूमत के लिए ख़तरा बनता जा रहा है, और साथ साथ आपने ही अपने एक व्लॉग के अंदर, मैंने भी आज सुबह ही शायद वो सुना है कि आपने ये इंकशाफ किया कि वो 6 करोड़ रुपए पर डे सोशल मीडिया फाइनेंसिंग। तो इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट अगर हम देखें 2004 से लेकर अब तक, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं और इसको किसी जगह पर उसको इंटरप्ट भी नहीं किया जा रहा कोई, उसको ये जो ट्रैक है इसका मनी ट्रेल है ये कहीं इसकी अवेलेबल नहीं हो सकती। हाँ देखिए, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। ये जो एक जो है जो हमारे साथ एक जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, वो अकाउंटिंग में हो रहा है। ये आपकी और मेरे जो जितने भी पैसे हम ये यूट्यूब से कमाते हैं और वो बाहर से हमें रिमिटेंसेस की शक्ल में आते हैं, वो आना चाहिए फॉरेन सर्विसेज एक्सपोर्ट की ज़िमन के अंदर ना, वो हमें रिमिटेंसेस की ज़िमन में बैंक शो करता है। ये जो कहते हैं ना 30 अरब डॉलर बाहर से आ गए हैं, उस 30 अरब डॉलर में 6 से 7 अरब डॉलर ये भी है जो कि हमारे जो लोग अर्न कर रहे हैं उसके अंदर। हम तो सर्विस एक्सपोर्टर हैं, कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स हैं,
آئی ٹی کی سروسز ایکسپورٹ کرنے کے علاوہ کچھ سافٹ کال سینٹنگ ہے, کال سینٹرز ہیں, وہ بھی سروسز ایکسپورٹ ہیں, تو ان کی ریمیٹنسز بھی ادھر ڈال کے تو اوورسیز کا ایک بلڈ اپ کیا جاتا ہے, اس کے لیے پھر ایک آرگومنٹ بلڈ اپ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی میں تو مطالبہ کرتا رہتا ہوں کہ بھائی جان ذرا اکاؤنٹنگ الگ الگ کرو اسٹیٹ بینک صاحب, تاکہ ان کا اصل میں پتہ چلے. ہیڈس تو الگ الگ کریں نا, لیکن وہ ریمیٹنسز کے اندر ہی شو کر دیتے ہیں. یہ جو ہے, یہ جسے ہم 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کہتے ہیں, یہ جو برگیڈ تیار کی گئی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف نے 1 سے زائد موقع کے اوپر اس پہ تقاریر کی تھیں اور کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے. بالکل ایسے. یہ اس کے لیے مجھے یاد ہے کہ 2 بجٹ جو میں نے کور کر رکھے ہیں اس دور کے اندر, اس میں ایک میں کوئی 60 ارب روپے کے قریب سال کا الگ سے دیا گیا تھا ان کو, اور 80 ارب بھی تھا, لیکن یہ 1-2 دفعہ کی اماؤنٹس تھیں. اور اس کے بعد یہ ایک پورا انفراسٹرکچر جس کو چلانے کے لیے سافٹ ویئرز ہیں, ٹیموں کو مینیج کرنے کے لیے چیزیں ہیں, یہ بلڈ اپ کیا گیا. جب عمران خان صاحب نے پہلا بجٹ پیش کیا, اور مجھے یاد ہے میرے پاس جو اطلاعات ہیں اندر سے, وہ یہی تھا کہ اس وقت یہ طے ہوا کہ یہ سسٹم تو بہت بڑا ہو گیا اور اس کو آگے اکانومی اس کو سسٹین نہیں کر پائے گی, تو لہٰذا اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے. تو پی ٹی آئی وہاں پہ اس وقت تھی, اور اس نے ایز اے پارٹی اس کو ٹیک اوور کر لیا ہوگا, اور پھر اس کی فنانسنگ کے جو سورس ہیں وہ انہوں نے ڈائیورٹ کر دیے. کچھ فنانسنگ جو ہے وہ یو اے ای سے ہوتی ہے, کچھ لندن سے ہوتی ہے چیکو بھائی کے ذریعے, کچھ وہ پاپا عارف نقوی, نہیں عارف نقوی تو خیر اب ڈسکارڈڈ سٹوری ہو گیا, لیکن اس کی طرف سے ہے نا, وہ تو ایک اور سسٹم تھا نا کہ وہ منی لانڈرنگ کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اس سارے سیٹ اپ کو, لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہ آج کا موضوع نہیں ہے. اب وہ اتنا بڑا پیرافرنیلیا ہے. اب دیکھیں پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, ہر یو سی لیول تک انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم ڈیولپ کی, اور یو سی لیول کے کوآرڈینیٹر کا بھی بلو ٹک کروایا انہوں نے, شوئنگ دیم ایز این امپلائی آف گورنمنٹ آف پاکستان. ایک بلو ٹک والا جو پوسٹ کرتا ہے اور ایک جو آپ اور میں کرتے ہیں جن کا بلو ٹک ابھی نہیں ہوا, ہمارا 1 اور 20 گنا کا فرق ہے. ان کا امپیکٹ 20 گنا ہم سے زیادہ, ریچ ہم سے زیادہ. وہ اگر 1 منٹ کے اندر ٹاپ ٹرینڈ بنا لیتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے. تو اور ہر یو سی لیول تک ان کے جو بندے کوآرڈینیٹر کے طور پہ ہیں ان کو باقاعدہ آج بھی کے پی گورنمنٹ کے اس میں سے اکاؤنٹ میں سے تنخواہ ملتی. ٹھیک ہے, جب اتنی بڑی آرگنائز فورس زمین پہ ہو اور آپ ان کی سپلائی لائن بند نہیں کر رہے, مطلب ظاہر ہے یا تو ان کو تنخواہیں ملنا بند ہو جائیں تو وہ کوئی اور کام ڈھونڈ لیں, آپ ان کی سپلائی لائن بھی بند نہیں کر رہے. یہاں پہ آپ نے ٹیک اوور کیا پی آئی ٹی بی, پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ, اور آئی ٹی کا آپ نے اس کو لگا دیا بیٹے کو, ارسلان بیٹے کو لگا دیا. تو اب یہاں پہ بھی آ کے مجھے وہاں سے کافی زیادہ امپلائیز سر آئی ٹی پوری یونیورسٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی جو عرفہ کریم ٹاور کے اندر موجود ہے, اور اس کے اندر اس وقت بھی کوئی تقریباً 2,500-3 ہزار بچہ جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر رہا ہے, اس کو ایک ایسے پروپیگنڈسٹ کے حوالے کر دینا, میرا خیال ہے کہ یہ ایک یونیک کام ہے کہ ہم نے اپنا جو فیوچر کا آئی ٹی بچہ ہے ہم نے اس کو اس پہ لگا دیا ٹرولنگ کے اوپر. اللہ بھلا کرے آپ کا. لیکن پی آئی ٹی بی کے اندر اس دھڑلے سے انہوں نے بندے بھرتی کی ہیں. مجھے تو ای میلیں بھی آ رہی ہیں وہاں پہ جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, آپ اس پہ کوئی آواز اٹھائیں. اب آپ نے نہ صرف کہ وہ پہلے جو ان کے پاس ٹیم تھی اس کو نہیں چھیڑا, بلکہ ایک نئی ٹیم ان کو بلڈ اپ کرنے کا موقع دے دیا. بالکل. تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا؟ نتیجے کے طور پہ وہ تمام حقائق اور سچائیاں جو ہیں وہ مارجنلائز ہوتی جائیں گی, اور جھوٹ کو پروپیگیٹ کرتے جائیں گے, وہ ابھرتا جائے گا, وہ پھیلتا جائے گا. یہ سمپل اس کا نتیجہ نکلے گا, اور نکل رہا ہے. اور سر یہی تو دیکھیں نا, یہاں پر حکومت کی خامی نظر آتی ہے نا کہ اقتدار لے لیا, اقتدار لینے کے بعد اختیار نہیں لیا اور 4 ماہ اقتدار میں لینے کے باوجود بھی آپ ایک ایسا سالڈ ایویڈنس کے ساتھ کوئی ایک ایسا فریم چارج نہیں کر سکے عمران خان کے پاس. آپ نے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ لیا, الماری میں رکھ دیا. اس کے بعد آپ نے توشہ خانہ کیا, الماری میں رکھ دیا. شوکت ترین کی آڈیو لیک الماری میں چلی گئی. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو کارپیٹ کے نیچے چلے گی. کسی جگہ پر آپ نے عمران خان کو ٹف ٹائم نہیں دیا. وجہ کیا ہے اس کی؟ بنیادی طور پہ اگر دیکھیے, جب آپ نے کوئی اب
ادارے تو عمرانائز ہے نا, تو اگر آپ سالڈ پروف کے ساتھ بھی جائیں گے تو وہ اٹھا کے پھینک دیں گے. اور ویسے بھی عدالت یہ کہہ چکی ہوئی ہے کہ آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس نہیں ہے. کھوسا صاحب یہ فیصلہ دے گئے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے, اور اب آپ جہاں سے مرضی فورینزک کروا کے لے آئیں وہ اس کو اڑا کے باہر پھینکیں گے. تو جب تک وہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کی جو عمرانائزیشن ہوئی ہے, جب تک اس کے اوپر سے ریورسل نہیں بڑھے گا, اور میں جس بھی فیڈرل کیبنٹ کے منسٹر سے یا پارٹی کے لیڈر سے بات کرتا ہوں, ان کا ایک ہی آگے سے جواب ہوتا ہے, تم ہی نے درد دیا تم ہی دوا دینا. بھائی جنہوں نے یہ کام خراب کیا ہے وہ اس کو انڈو کرے, یہ ہم سے تو نہیں ہوگا. تو سر وہ تو نہیں, دیکھیں ان کے لیے تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت سارے پولیٹیشینز تھے یا بہت سارے میڈیا پرسنالٹیز تھیں جو اسی جگہ سے آئے, انہوں نے اپنا بلڈ اپ کیا, لیکن انہوں نے ہمیشہ ایسے تمام لوگوں کو اپنے ایسٹ کے طور پہ رکھا. کیوں وہ اس کو ختم کریں گے, کیوں اس کو خراب کریں گے؟ وہ کسی بھی وقت استعمال کر لیں گے. پرویز لائی کو کسی وقت استعمال نہیں کیا جا سکتا, کیا اس کو عمران خان کے خلاف کھڑا نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا, بالکل کیا جا سکتا. وہ ایسٹس کو کون بندہ سر اپنے خراب کرتا ہے؟ اب یہ تو دیکھنا پڑے گا نا, اگر ایسٹ کو خراب کرنا ہے تو پھر انہوں نے خجل ہونے کے لیے کیوں آنا تھا؟ یہ اہم سوال ہے نا کہ مسلم لیگ نون نے یہ توق گلے میں کیوں ڈالا, یہ توق گلے میں کیوں ڈالا؟ ظاہر ہے ان کو اس وقت وہ سودا بیچا گیا کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر وہ بھائی آ جائے گا, بھائی آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو بھائی آ جائے گا تو پھر آپ جو ہیں وہ مستقلاً باہر ہیں, تو وہ سودا انہوں نے خرید لیا. تو اب انہوں نے خرید لیا تو اب بھی تو مستقل باہر ہی ہیں. اب انہوں نے صابن کو برفی چمچ کے خریدا ہے تو اب کھانا تو پڑے گا. اب دیکھیں نا, اگر آج کے دن میں یا اگر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد ہماری اکنامیکل سچویشنز ایسی نہیں ہیں کہ شہباز شریف صاحب میریکل کر دیں, اگرچہ وہ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ شنگھائی تعاون تنظیم, لیکن میرا نہیں خیال کہ اگلے چند دنوں کے اندر, مہینوں کے اندر, ایون سال کے اندر بھی یہ جو اکنامیکل سچویشن ہے یہ ریورسل میں آئے گی, لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوگا. مجھے نہیں لگتا اس بات کا کوئی امکان. دیکھیے کچھ ریلیف جو ہوتے ہیں نا وہ سمبولک ہوتے ہیں. مثلا پیٹرول کی قیمت کے اندر کمی سمبولک ہے, اس کی پرائس $1 پہ ہونی چاہیے, یہ ہمارا IMF کے ساتھ ہے. اب ڈالر ہی قابو نہیں آ رہا تو آپ پرائز پیٹرول کی پرائس کیا کنٹرول کریں گے؟ پہلی تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر کنٹرول میں کیسے آئے گا؟ ڈالر کنٹرول میں ایسے آئے گا کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں جنہوں نے آپ سے وعدے کر رکھے ہیں کہ آپ IMF سے کلین چٹ لے لیجئے تو پھر ہم آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کریں گے. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو پراپر قسم کی ایک ہوم ورک کی ضرورت ہوتی ہے, جو گزشتہ 4 سال تو ہوا نہیں ہے. اب اگر آپ زیرو سے بھی شروع کرتے ہیں تو ایک پروجیکٹ کو ٹیبل پہ لانے کے لیے آپ کو 4 سے 6 ماہ چاہیے. لے دے کے وہی تیار پروجیکٹ ہیں ہمارے پاس جو ہم نے CPEC کے تحت تیار کر کے چائنیز کو دیے تھے. لیکن مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے نا کہ چائنیز پھر جو اس کا سلوشن بتاتے ہیں, جیسے انہوں نے اپنا ریلوے کا ہمیں سلوشن بتایا کہ جی $9 ارب کے اندر ہم پورا ریلوے ری ویمپ کر دیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا $9 ارب کا پے بیک جو ہے کیا وہ ریلوے کرنے کے قابل ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو 4 سال بعد ہمیں یہ سارے کا سارا ریلوے ان کو دے کے جان نہ چھڑانی پڑے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ پہ کماؤ آپ پہ کھاؤ, مطلب پایا نا ساڈے کول تے ہی سی ہے رکھو تسی تے آپ پہ کمائی جاؤ تے آپ پہ اپنی ڈیٹ سروسنگ کریں جاؤ. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں, لے دے کے وہی رہ جاتا ہے. ہمارے پاس جو CPEC کے ہم نے پروجیکٹ ان کے سامنے رکھے تھے اور جو انہوں نے آ کے بند کر دیے تھے, اس میں سے کچھ پروجیکٹ بند بھی نہیں بھی ہوئے, جس کے اندر فیڈمک بھی ہے, جہاں پہ پنکی صاحب کو پلاٹ ملا تھا, فیڈمک بھی ہے. فیڈمک کو ہم ایک سینٹر کے طور پہ بنا سکتے ہیں کہ چائنا کی کچھ انڈسٹریز جو ہیں, کچھ کی میں بات کر رہا ہوں, ایسے کوئی 8-10 انڈسٹریز اگر فیڈمک کے اندر شفٹ ہو جاتی ہیں تو ہمارا سسٹم ماشاءاللہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ وہیں پہ چوک کر جائے گا, کیونکہ جتنے امپلائیز ان کو چاہیے اور جس کوالٹی کے چاہیے, ہمارے جو ورکرز ہیں وہ اس کوالٹی کے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, ایسی صورت کے اندر وے فارورڈ کیا ہو, یہ بیگنگ کر کے کب تک ہم یہ سارا کام کرتے رہیں گے نا. ہم نے تو پچھلا وزیر اعظم اس بنیاد پہ لگایا کہ منگ چنگا لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ منگ کے لے آئے گا کتوں نہ کتوں, بڑا سودا بیچے گا. یہ سودا بہت کہتا رہے کہ جناب میں 1 کروڑ اوورسیز ہیں, اس میں سے 5 لاکھ اگر پاکستان میں انویسٹ کر دیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. یاد ہے اس کی جو پہلی میٹنگز تھیں اس کے اندر یہ کہتے تھے, وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ نکلنے کے بعد بھی وہ یہی کہتے ہیں. نکلنے کے بعد بھی انہوں نے ایک تقریر کے اندر یہی کہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ 1 کروڑ اوورسیز جو ہیں وہ ایسے اوورسیز ہیں جو 75 سال میں وہاں پہ گئے.
اور جن کے بارے میں کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر، نہ نادرا کے پاس، نہ اوورسیز کی جو وزارت ہے ان کے پاس، کہیں پہ کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں. یہ اندازے ہیں، گیسٹیمیٹس ہیں. ان گیسٹیمیٹس کی بنیاد کے اوپر وہ 70 لاکھ ووٹ جو ہیں بیرون ملک سے ڈلوانے کی بات کرتے ہیں، وہ بھی مطلب ڈیجیٹل طریقے سے، انٹرنیٹ ووٹنگ سے جس کے اندر دھاندلی کرنا بہت آسان ہوتا ہے. الیکشن کمیشن نے اپنی جو رپورٹ دی تھی 36 پیجز کی، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ لکھا تھا کہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ سیفٹی پروٹوکولز اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہیں کہ ہم یہ انٹرنیٹ ووٹنگ کو ہم اس حالات کے اندر لانچ کر سکیں. اس وقت بھی ہر چوتھی ویب سائٹ جو پاکستان کے اوپر خبریں دے رہی ہے اس کے اندر ایران اردو ہے، روس اردو ہے، چائنا اردو ہے. یہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی لانچ کی ہوئی ہیں. یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت لانچ کی گئی تھی کہ وہاں سے ہم گمراہی پھیلائیں گے. اور میں آپ کو اس بات کی بھی گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ وہ آپریٹ بھی پاکستان کے اندر سے ہو رہی ہیں، وہ وی پی این وغیرہ چینج کر کے. پچھلے دنوں جو امریکہ نے، بائیڈن نے آتے ہی رپورٹ پبلک کی کہ کس طرح سے یہ جو ان کا الیکشن جو تھا نا وہ پچھلا ٹرمپ والا وہ ہائی جیک ہوا تھا. تو اس رپورٹ کے اندر آیا کہ جناب رشیا کے اندر سے کچھ لوگوں نے کام کیا اس کے اوپر اور یہاں پہ انفلوئنسنگ کی. ٹھیک ہے، اچھا رشیا کو وہ ٹریک کرتے ہوئے پہنچے آن لائن تو پتہ چلا کہ رشیا نے آگے ایران کو آؤٹ سورس کیا ہوا. اچھا ٹھیک ہے، اچھا جی ایران کو جب وہ پہنچے تو پتہ چلا کہ ایرانیوں نے کراچی میں آؤٹ سورس کیا ہوا. ارے واہ. ہماری ایف آئی اے نے چھاپا مار کے 8 لوگوں کی تصویریں میرے پاس محفوظ ہیں جنہیں پکڑا گیا کہ انہوں نے امریکہ کا الیکشن انفلوئنس کیا تھا. یعنی اگر ہم پاکستان کے شہر کراچی میں بیٹھ کے، ابھی صرف ایک گروپ پکڑا گیا تھا کراچی کا، لاہور اور اسلام آباد والوں کی ڈیٹیل نہیں پھر ایف آئی اے نے جاری کی، لیکن اگر لاہور میں یا کراچی میں یا اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم امریکہ کے الیکشن انفلوئنس کر سکتے ہیں، یار یہ تو ہمارے گھر میں ہو رہے ہوں گے، اس کو کیوں نہیں چوری کیا جا سکے گا اور اس کو کیوں نہیں انفلوئنس کیا جا سکے گا. اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سائبر کینسر کے اندر ہم بالکل بری طرح جکڑے گئے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی حدود، قیود اور لمیٹیشن ہمیں کرنا پڑے گی، ورنہ یہ آئندہ تمام عمر کے لیے ہمارے لیے بہت خوفناک طریقے سے جکڑ لے گا. پنجاب میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ بڑی خبریں ہیں کہ جناب تبدیلی آ رہی ہے. دیکھیں دوست ابھی نیچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو اس وقت تینوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے. ان کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہے، ان کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور پی ایم ایل این بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے میں کہتا ہوں کہ چوتھی پارٹی کا آپ کوئی نہیں پریڈکٹ کر سکتے. ٹھیک ہے، چوتھی پارٹی نے کہنا ہے کہ یہ قانون جو اس پہ لگتا ہے وہ ہم لگا رہے ہیں، کیونکہ اور پہلے پہ نہیں لگتا تھا وہ ہم نے نہیں لگایا، وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اس وقت ہم صحیح قانون کی آئین کی تشریح کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 دیکھیے صاحب کہنے لگے، یہ دوست کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ اگر گورنر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو ایک عدالت اٹھ کے گورنر کا یہ نوٹس ہی اسٹے کر دیتی ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو آئین اور قانون کے اندر جو ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے وہ پاور ازیوم کر لی ہوئی ہیں تو آپ کیا کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. اس وقت ہماری عدلیہ کے اندر بھی شدید قسم کی تقسیم ابھر کے سامنے آ گئی ہے. کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف دی اپوائنٹمنٹ تو ہی نہ اسٹے دے دیں. ہاں بھائی انہوں نے ایکسٹینشن پہ تو اسٹے دے دیا تھا. ابھی تو عمران خان کہہ رہے ہیں ہاں تو نئی تقرری کے اوپر کر دیا بھائی جس طرح کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاڈلے ہیں اور جس طرح کے وہ ہمارے ادارے عمرانائز ہوئے ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ جناب ادھر لے آئے کوئی پراکسی پٹیشن ڈلوا کے تو وہ کہیں کہ کوئی مناظر صدیق ٹائپ کا بندہ پراکسی اظہر صدیق صاحب کا تو کام ہی یہی ہے نا، اس طرح کی پٹیشنیں لے کے جانا فرمائشی اور پھر اس کے اوپر آرڈر لے کے تو سینہ تان کے انہوں نے باہر بتانا کہ دیکھو میں کیا کر کے آیا ہوں. تو وہ کوئی پٹیشن لے کے پہنچ جائیں اور عدلیہ سارا معاملات جو ہے صحیح. دیکھیں ہم اب جا رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں پر جانے کے بعد نا فون کالیں بھی آ جاتی ہیں، ڈالے بھی آ جاتے ہیں. اور کچھ دن پہلے میں نے وہ آپ کی وہ دیکھا تھا، وی لاگ بھی دیکھا تھا، وہ کلپس بھی دیکھے تھے جب کرینے آ گئی تھی. کرینے بھی آ جاتی
دیکھیں ماڑے بندے ہیں اسی تو کرینا والی سر کو معاملہ کو سیٹل کرینا ہوا والے دوڑ لا گئے نہیں سر مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہوا یہ سر دیکھیں سچ کی نا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. بالکل. لیکن یہ اتنی جلدی قیمت اور اتنی زیادہ قیمت تو نہ کرے گا، میرا مطلب ہے کہ تھوڑی بہت قیمت لے لیں. سر اس سسٹم کے اندر نہیں نا آ رہا. ہاں اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے دیا جا رہا کہ سسٹم ہے کیا، تاکہ ہم سسٹم کے اندر رہ کے کام کریں نا. ریڈ لائن ایک بندے کے لیے ریڈ لائن ایک ہے، جب ہم اس کے پاس جانے لگتے ہیں تو ہمیں پکڑ کے ڈالے میں ڈال. آپ نے خود کہا ہے نا کہ وہ تشریح پہلے کچھ اور ہو جاتی ہے، دوسری کچھ اور ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے مین ٹو مین ویری کرتا ہے، قانون کا اطلاق جو ہے وہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے. اور یہی اصل میں ٹریجڈی ہے. دیکھیں آپ نے بھی ماشاءاللہ 30 سال ہو گئے آپ کو صحافت کرتے ہوئے، اور ہمیں پتہ ہوتا تھا، کلیئر ہوتی تھی ریڈ لائنز یہ ہیں. بالکل ایسے یہ ہم صحافت کے اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ ریڈ لائن کون سی ہے. یہ اپنا اب دیکھیے عمران خان صاحب ایک بات کہہ کے نکل جاتے ہیں، اور وہ ہمارے وقار ستی صاحب ہیں اسلام آباد کے اندر، وہ ان کی اس فکرے کو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، ان کے خلاف 295C کا پرچہ درج ہو جاتا ہے. بھائی انہوں نے وہ بات صرف رپورٹ کی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے. لیکن کہنے والا آزاد پھر رہا ہے، صرف یہ بتانے والا کہ ہے کیا جے انہوں پھڑ کرتے ہیں تسی جیل میں پان دی گل کر رہے ہو. اور وہ ایسا اس کے خلاف پرچہ درج کرایا جس کی سزا بھی موت ہے کم از کم. تو لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ بہت سارے شاکان رسول دائیں بائیں پھر رہے ہیں، تو کوئی بھی جو ہے وہ غازی علم دین بننے کے لیے کبھی بھی تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور بغیر جانے بوجھے بھی اور حقیقت جانے بغیر بھی لوگ یہ کام کر گزرتے ہیں. ہمارے سلمان تصیر مثال ہے، ہمارے احسن اقبال صاحب گولی ابھی پیٹ میں ہے ان کے. میرا مطلب ہے اس طرح کا کوئی بھی ایپیسوڈ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. میاں نواز شریف کو جوتا پڑ گیا تھا ادھر جامع نعیمیہ کے اندر. میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا مجاہد کسی بھی وقت ابھر کے سامنے آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا. لیکن میری بات وہیں پہ ہے کہ ریڈ لائن کا نہیں پتہ چلتا کہ ریڈ لائن کیا ہے. صحافی کی تو مہارت یہ ہوتی ہے کہ وہ دی گئی جو ریڈ لائن ہے سوسائٹی کی، آئین کی، اخلاقیات کی، قوانین کی، اس کے اندر رہ کے اپنا فرض سر انجام دیتا ہے. تو ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمیں ریڈ لائن کا پتہ نہیں چلتا. تو سر کیا ہم کبھی اس سے یہ جو ہمارا اس وقت میسی سچویشن ہے پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل، کیا ہم کبھی اس سے باہر نکل پائیں گے؟ دیکھیے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کے اوپر یہ جو کینسر امپوز کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے نام کے اوپر، جب تک آپ اس کا کوئی اپوائے نہیں کرتے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ حل کے لیے باہر دیکھتے ہیں. آپ نے بائیڈن کی پرسوں کی تقریر سنی ہے جس کے اندر اس نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح نفرتیں پھیلانے کا کاروبار ہو رہا ہے، ہمیں اس کو اپنا معاشرہ بچانے کے لیے روکنا ہے. تو مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی ہے، کیونکہ حل انہوں نے تلاش کرنا ہوتا ہے، ہم نے تو امپلیمنٹ کرنا، مانگ تانگ کے بھیک مانگ کے تو ان سے امداد میں لے کے ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہوتا ہے. تو امید کی جانی چاہیے کہ اگر جب وہ اپنا حل تلاش کریں گے، ویسے ٹویٹر کو اور یوٹیوب کو ایلن مسک نے جتنا ذلیل کیا ہے ابھی تو دوبارہ کیس چل رہا ہے ان کا، دیکھتے ہیں اس میں کیا نکلتا ہے. باقی تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت وقت دیا، بہت دلچسپ گفتگو ہوئی، لیکن اس کے باوجود بہت سارے پہلو ہیں جو تشنا رہ گئے ہیں. لیکن آپ ہمیں بلاتے کبھی کبھی ہیں. نہیں سر، آپ مصروف ہیں، لیکن آپ کی محبت ہے سر، آپ تشریف لائے. اور انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا دوبارہ آپ کے ساتھ ایک تفصیلی سیٹنگ ہو جس کے اندر ہم بہت سارے اسپیکٹس کا احاطہ کر سکیں. آپ کو بہت شکریہ سر. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا دوستو. اللہ حافظ.